अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने औलाद दी है। औलाद नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बस बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन औलाद के हकूक़ हैं। पहला हक देखे ना उस वक्त शुरू होता है जब बच्चा अभी पैदा भी नहीं होता। क्या होता है पहला हक, इसके बारे में देखें कि बंदा सबसे पहले नेक बीवी की तलाश करता है। यानी अगर वालदैन तलाश कर रहे हैं तो अपने बेटे के लिए एक अच्छी नेक औरत की तलाश करते हैं। वो जो सौम व सलात की पाबंद हो, दीन इस्लाम पे चलने वाली हो, अल्लाह का डर जिसमें हो, खौफ हो। तो इस तरह की औरत वो अच्छी होती है। बंदे को दौलत भी नहीं देखनी चाहिए और शोहरत भी नहीं देखनी चाहिए, और उसका मुआशरे में स्टेटस जो उसकी जो रुतबा शान है वो भी नहीं देखनी चाहिए। और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन चीज़ों से मना फरमाया, सिर्फ ये फरमाया कि आप उसकी मजहबी सूरत हाल देखो कि वो अल्लाह का खौफ रखती है, क्या वो सौम व सलात की पाबंद है, क्या दीन पर चलने वाली है। ऐसी औरत की तलाश करें, वो अपने बच्चे के लिए आप लें। तो इसी तरह बच्चों को भी तरबियत होनी चाहिए कि वो जो है वो जज्बात में किसी के लिए वो दिल फेंक ना बन जाएं, बल्कि जो है वो भी सोच समझ कर अपनी शादी उस औरत से, उस लड़की से करें जो अल्लाह का खौफ रखती हो। क्योंकि वक्ती तौर पर तो वो, अगर बंदा जज्बात में किसी से ताल्लुक़ रखेगा वक्ती तौर पर तो उसको फ़ायदा होगा, लेकिन वो क्योंकि इन द लॉन्ग रन ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर वो जो है ना प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। क्योंकि अगर वो उसके दिल में शैतानी और नफसानी ख्वाहिशात पैदा हो गई तो वो अल्लाह के साथ बगावत कर लेगी, और बंदा जो है फिर वो भी उसकी ज़िंदगी मुश्किल में हो जाएगी, और वो सुकून पाने की बजाय सारी ज़िंदगी फिर वो परेशानी में मुब्तला रहेगा। इसलिए जो है बेहतर अमल क्या है कि जिसमें अल्लाह का खौफ डर होता है, उसको पता है कि हकूक़ अपने खामिद के क्या हैं, और फिर वो उनको पूरी तरह से अदा करने वाली भी बन जाती है। तो इसलिए पैदाइश से पहले अच्छी बीवी की तलाश करनी चाहिए, और जब शादी हो जाए तो उसके बाद जो है नेक औलाद, नेक साले औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए। और दुआ करना बहुत ज़रूरी है। हत्ता कि यहाँ तक है कि मियाँ बीवी जब आपस में मिलते हैं और जब उनको इंजाल होता है, उस वक्त दुआ करें कि या अल्लाह इससे जो बच्चा बनाए उसको तू अपनी पनाह में रखना, शैतान और नफ्स की तमाम ख्वाहिशात से बचाना, और शैतान के तमाम शर फसाद फितने से बचाना, और नफ्स की ख्वाहिशात से बचाना, और अपना ग़ुलाम बना के रखना। तो ये ज़रूर दुआ करनी चाहिए। ये हदीस में भी आता है। तो जिस तरह ये इस तरह है जिस तरह के एक किसान होता है, वो ज़मीन में बीज बोता है, तो उसमें फिर वो जो है जब बीज को उसके अंदर बोता है तो फिर बीज ज़मीन में डाल कर वो ऊपर अल्लाह की तरफ हाथ उठाता है, दुआ करता है कि या अल्लाह मेरा काम यही था कि बीज ज़मीन में डालना, अब इसको उगाना, इसकी हिफाजत करना, इसको ज़मीन से निकालना ये तेरा काम है। बस यही काम होता है। मियाँ बीवी जब मिलते हैं तो उनका जो बीज होता है, बीज यही होता है कि जो उनका इंजाल होता है, तो उससे वो जो बच्चा बनता है, तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो वो उस बच्चे में, वो उस बीज में वो अल्लाह ताला मेहरबानी पैदा फरमाएगा, तो उस बीज को बच्चे की शक्ल में अल्लाह ताला बना देगा। तो इस तरह से फिर वो नेक औलाद बन जाएगी। जब बंदा दुआ करेगा कि या अल्लाह इस बीज से तू जो बच्चा बनाए उसको अपनी पनाह में रखना, शैतान और नफ्स से, और अपनी रहमत रज़ा में रखना, तो शैतानी शरारतों से महफूज फरमाना और नफसानी ख्वाहिशात से बचा के रखना। तो ये दुआ कर ले बंदा और उसको अपना ग़ुलाम बना के रखना, तो ईमान व अमाल की दौलत अता फरमाना। तो इस तरह से बंदा दुआ कर ले तो वो बच्चा जो बीज लगाते हुए जैसे जिस चीज़ के बारे में दुआ की जाए तो उस पर अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो इस तरह से, और फिर तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिर
ماں کے پیٹ میں جو بچہ جیسے جو ہی وہ بڑھتا ہے پھر وہ زائگوٹ بن جاتا ہے، جیسے سپرم اور ایگ ملتے ہیں تو وہ جو ہے بچہ زائگوٹ جیسے بنتا ہے، تو پھر اس کی ری جنریشن ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس کے جسم کے حصے بننا شروع ہوتے ہیں، اسی سے کچھ سیل جو ہے جسم اس کے وہ کچھ سر بن جاتے ہیں، کچھ اعضاء بنیں گے، کچھ دل بنے گا، کچھ ان سے پھیپھڑے بنیں گے، کچھ بازو بنیں گے، کچھ ٹانگیں بنیں گی، تو جسم کے حصے اس سے بننا شروع ہوتے ہیں۔ تو گویا بندہ ساتھ ساتھ وہ جو اب کیونکہ مرد کی طرف سے عورت میں منتقل ہو گیا، اب عورت کا کام ہے کہ وہ جب پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ بری حرکتیں نہ کرے، فیشن پرستی میں نہ جائے، بے حیائی برائی نہ کرے، غلط کام نہ کرے، تو کیونکہ جو کچھ وہ کرے گی اس بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھے، نمازیں پڑھے اور اچھی بن کے رہے اور اپنے آپ کے اندر خوف خدا رکھے، تو بچے میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے تو وہ بچے میں جس طرح کا وہ پھر اس کا خیال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خیالات بچے میں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ماں کے اوپر ہے۔ اور بعض مائیں جیسے اگر وہ چاہتی ہیں کہ بچی پیدا ہو تو سورہ مریم پڑھتی ہیں اکثر عورتیں، اور اگر کہتے ہیں خوبصورت بچہ پیدا ہو تو سورہ یوسف پڑھتی ہوتی ہیں، تو اچھی بات ہے، اس طرح بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ جو ہے بندے کو برے حرکات سے، خاص طور پر عورت کو، کیونکہ اسی کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو حفاظت کرنی ہے۔ اور بچے کی حفاظت ماں کے پیٹ میں کرنا یہ بہت بڑا حق ہے، جو کہ اولاد کا حق ہے۔ اگر عورت بچے کو پیٹ میں مار دیتی ہے یا اس کو وہ کوئی چیزیں دوائی کھا کے اس کو مار دیتی ہے یا اس طرح سے ضائع کرتی ہے تو وہ قتل کرتی ہے، تو قیامت والے دن اس کو قتل کا وہ حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بندے کو بچنا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں یہ کہتے ہیں جی بچے نہ پیدا کرو اور اس طرح کرو، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اولاد اللہ نے لکھی ہے وہ تو ہونی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کی آنے والی چیز کو روکنا اور اس کو قتل کرنا، اس کو نہ آنے دینا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ایک انسانی زندگی کا ضائع کرنا ہے، تو یہ قیامت والے دن پھر جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے بچے کی پیدائش کا، پھر جب بچہ وہ جب پورا ٹائم ہو جاتا ہے اور بچے کی پیدائش کا ہوتا ہے انتظام، تو وہ ماں باپ دونوں کو کرنا ہوتا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ بچے کی پیدائش صحیح طریقے سے ہو جائے، اور خامند کو بھی اس وقت اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہسپتال یا وہ علاج اس کے لیے ضرورت ہے تو وہ پورا انتظام انہیں کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی فرض ہے۔ اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ بچے کے کان میں، بچے کو صفائی کر کے اس کو دھلا کے اس کے کان میں اذان دینی ہوتی ہے۔ تو کان میں اذان دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، کیونکہ بچے کے اندر روح ہوتی ہے نا۔ اب روح جیسے یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تقریباً 120 دن جب گزرتے ہیں تو اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے جو اس بچے میں روح ڈال جاتا ہے۔ تو گویا وہ جب تیسرا چوتھا مہینہ ہوتا ہے نا تو اس وقت جو ہے ماں باپ کو، خاص طور پر ماں کو، وہ اللہ کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جو روح ڈالنے فرشتہ آئے گا تو اس کی زندگی کا بچپن سے لے کر مرنے تک کا سسٹم جو ہے وہ پورا کتاب چابی سامنے اس کے ساتھ رکھ جائے گا۔ تو وہ پھر یہ ہے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت اور رحمت پیدا کر دے گا۔ تو یہ دعائیں بھی کرتے رہیں بندے۔ اور اس لیے میں نے عرض کیا پھر بعد میں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، تو کان کے رائٹ حصے میں اذان دیں اور دوسرے حصے میں اقامت پڑھیں۔ تو اذان اور اقامت پڑھنا ضروری ہوتا ہے، بہتر عمل ہے۔ تو اس طرح سے آپ 3 دفعہ بھی دے سکتے ہیں، 1 دفعہ بھی دے سکتے ہیں، آپ 7 دفعہ بھی دے سکتے ہیں۔ اذان جتنی دفعہ کان میں دیں گے بہتر ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنا اونچی آواز میں دیں کہ اگلے بچے کو بھی تنگ کر دیں اور رونا شروع ہو جائے، نہیں، بلکہ اتنی آواز سے دیں جو نارمل آواز ہو، نہ بالکل
آہستہ اور نہ بالکل اونچی آواز میں۔ اذان کوشش کریں کہ جو بچے کا والد ہے وہ خود دے۔ یہ بعض بندے ہوتے ہیں، نہیں جی مولوی صاحب بلاؤ تو فلاں کو بلاؤ۔ آپ اذان نہیں پڑھ سکتے، مسلمان کس طرح کے ہیں؟ تو ہر مسلمان کو اذان تو آنی چاہیے، اور یہ تو اتنا مشکل تو نہیں ہوتا نا، بلکہ پریکٹس کرنی چاہیے۔ بندہ میوزیکل گانے تو گا سکتا ہے، تو یہ بھی اذان بھی کہ پریکٹس کر لے بندہ تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو اذان خود دینی چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد 7 دن کا بچہ ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، تو اور ساتھ اس کے بچے کا نام رکھنا چاہیے کہ اچھا سا نام رکھے، اور نام جو ہے اسلامی نام ہو، اور یہ نہ ہو کہ اللہ کے نام رکھے۔ جیسے اللہ کے نام ہوتے ہیں نا، کہ اس کا نام رشید احمد، یہ غلط نام ہے۔ رشید احمد نہیں رکھنا چاہیے، رشید اللہ کا نام ہے۔ اس کے ساتھ رکھنا ہو تو عبد الرشید رکھے۔ عبد الرشید، عبد کا مطلب غلام یا بندہ، عبد الرشید رشید کا بندہ، کیونکہ آپ اللہ کے 99 نام پڑھیں نا تو اس کے اندر رشید اللہ کا نام ہے۔ تو یہ جب اس کو کوئی رشید کہے گا نا تو وہ فرشتے جو اس رشید نام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے، تو وہ عرض کریں گے ہاں کیا تو چاہتا ہے، یعنی وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بندہ اس کو رشید کہے گا اور پھر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا بلکہ وہ بندے کی طرف متوجہ ہوگا، تو پھر وہ جو ہے یہ شرک کی ہوا بن جاتی ہے، کہ وہ جو ہے نا وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ، کیونکہ وہ بلائے گا تو اللہ کو اللہ کے صفاتی نام سے، تو پھر لیکن وہ رجوع بندے کی طرف کرے گا۔ تو بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ اس کو عبد الرشید کے نام سے پکاریں گے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، تو پھر وہ بہتر عمل ہے۔ اسی طرح کسی کا نام جبار نہیں رکھنا چاہیے، عبد الجبار رکھنا چاہیے۔ ستار نہیں رکھنا چاہیے، عبد الستار رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے قادر نہیں رکھنا چاہیے، عبد القادر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے رحمان نہیں رکھنا چاہیے، عبد الرحمان رکھنا چاہیے۔ اور یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ 2 نام جو ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمان، تو یہ بہت اچھے نام ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا بعض بندے رام نام رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کا۔ اللہ، ایک بندہ ادھر انگلینڈ میں آیا تو اس کا نام اللہ بخش تھا، تو وہ جب ایئرپورٹ پہ آیا تو اس کو اللہ اللہ کہہ رہے تھے وہ انگریز جو ہیں، اللہ ادھر آؤ، اللہ ادھر آؤ، وہ کیونکہ اس کے فرسٹ نام سے بلا رہے تھے، تو اللہ ادھر آؤ، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے یہ نہیں بہتر، عبداللہ بہتر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر نام اور ملائیں تو آپ ملا دیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نام رکھنے میں احتیاط کرنی ہے، اور نام جو ہے کسی فلم سٹار کے نام نہیں رکھنے، کافروں کے نام نہیں رکھنے، مسلمانوں کے نام رکھنے ہیں، کیونکہ جب اچھا نام بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب بھی دیتا ہے۔ اور بچے کا جو ہے ختنہ بھی کرنا چاہیے، اس کا کوشش کرتے ہیں ہم تو 7ویں دن کر دیتے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بچے کا ختنہ بھی کر لیں، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح باپ کو جو ہے نا بچے کا نام جو ہوگا نا وہ باپ کی طرف نسبت کرے گا، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے اس کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، فلاں کا بچہ ہے یہ فلاں بندے کا، یہ نہیں ہوتا ماں کی طرف، نہیں ہوتا ماں کی طرف، قبر میں ہوتا ہے۔ تو جب بچے کو دنیا میں بلایا جاتا ہے تو اس کو باپ کی نسبت سے بلایا جاتا ہے، اور جب قبر میں بلایا جاتا ہے تو ماں کی نسبت سے بلایا جاتا ہے، پھر جب اللہ کے حضور آخرت میں بلایا جائے گا تو پھر باپ کی نسبت بلایا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے بندے کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے بچے کو جو ہے وہ باپ کی نسبت، یعنی کوئی بندہ بھی ہو، عورت بھی ہو، اگر باپ نہیں ہے تو نسبت باپ کی طرف کرے، عورت کی طرف یا ماں کی طرف نسبت دنیا میں نہیں ہوتی، اور یہ بچے کا حق ہے۔ اسی طرح بچہ تھوڑا جیسے اس کا دودھ کا اور غذا کا وہ جو ہے انتظام کرنا، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ماں باپ پر، یہ بھی بچے کی غذا کا، دودھ کا انتظام کرے بندہ۔ بچہ بڑا ہو تھوڑا تھوڑا تو اس کی پھر کیا ہے تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اس کا اسکول کا اور دینی تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ اسی طرح پھر اس سے شفقت و ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، اور پھر اس کی تربیت کی جائے اچھی، اور گھر کے اندر بندہ ماں باپ جو ہے آپس میں اسلامی طریقے سے اچھے پیش آئیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، کیونکہ جیسا کریں گے بچہ دیکھ کے ویسے کرے گا۔ تو اس لیے بچے کے لیے وہی ماحول جو ہوتا ہے وہ بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے، تو اس لیے آپ گھر میں ماحول اچھا رکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر بچہ آپ کی طرح اچھا بن جائے گا۔ دستور کے مطابق اس پر خرچ کریں،
اور پھر آہستہ آہستہ اس کو تعلیم دیں، پھر اس کو روزگار کے لائق بنائیں۔ تو اس طرح سے پھر اگر بچہ غلطی کرے تو غلطی کی کوتاہی اس کو غلطی کوتاہی پر نشاندہی کریں کہ تو نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلط ہوتا ہے، اس کو طریقے سے سمجھائیں۔ سرزنش کریں، یعنی اس کو سزا اگر کو دینی ہو تو یہ تو ہلکی سی، یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ بہت سخت سزا دیں، بلکہ اس کو سمجھائیں اور اس کو احساس دلائیں کہ یہ جو ہے نا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اسے معاف کر دیں۔ تو اسی طرح بڑا ہو جائے بچہ تو پھر اس کی یعنی جب ٹین ایج میں ہوتا ہے عام طور پر 16 17 18 اور 20 سال، اسی طرح اس کی پھر شادی کا انتظام کریں، اور اس طرح تاکہ برائی کی طرف نہ جائے وہ، تو اس طرح سے پھر اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ تو یہ بچے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح کیونکہ ماں باپ بوڑھے تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو ماں باپ کو بوڑھا کرنے والے ہوتے ہیں وہ اولاد ہوتی ہے، کیونکہ اگر اولاد اچھی ہو تو ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اولاد کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اولاد جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے تو وہ صدقے سے بھی بہتر ہے۔ تو گویا ادب سکھانا صدقے سے بہتر ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت خولہ بنت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو گود میں لیے ہوئے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے نا کہ تم ہی ہمیں آدمی کو بخیل بناتے ہو، تم ہی آدمی کو جہالت میں آمادہ کرتے ہو، تم ہی اللہ کے باغ کے پھول ہو۔ مقصد ہے وہ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے تھے تو اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ بندے کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اولاد کے ساتھ اس طرح پیش آئے بندہ کہ وہ اپنے معاملے بھی ٹھیک رکھے اور اولاد کے بھی یعنی کہ حقوق ادا ہو جائیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ اپنی اگر نماز جاتی ہے اور اولاد کی معاملہ ہے تو آپ کہیں کہ نماز چھوڑ دیتا ہوں، میں اولاد کا کام کوئی ہے وہ کر دیتا ہوں، یہ غلط ہے۔ نماز کا حکم پہلا ہے تو اس کو آپ نے پہلے ادا کرنا ہے، اولاد کا کام بعد میں کرنا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ جو حقیقی فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں اس راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو وہ اس لیے فرمایا گیا کہ مال اولاد جو ہے فتنہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، فتنہ کا مطلب آزمائش ہے۔ مال بھی فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش کا باعث بن جاتا ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے وہ کوئی بے حیائی، برائی اور گندے کاموں میں لگ جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بعض اوقات اولاد بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اولاد کے ہوتے ہوئے بندہ برے کاموں میں لگ جاتا ہے، یا اولاد کے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ بندہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ وہ جو فرائض ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف جو کام ہے ان کو چھوڑ کر اولاد کی خدمت میں لگ جاتا ہے، تو گویا وہ اللہ کو اگنور کر دیتا، اللہ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کو ایک طرف کر کے وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اولاد کی طرف لگے گا تو پھر وہ اللہ کے ہاں ناکام ہو جائے گا، تو یہ فتنہ جو پڑ جائے گا، فتنے میں آ جائے گا اولاد کے۔ اسی طرح بعض اوقات وہ برے دوستوں میں یا ان میں لگا جائے گا تو اولاد کو چھوڑ دے گا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جیسے برے کاموں میں یا غلط کاموں میں بندہ پھنس جاتا ہے اور پھر وہ گھر میں وقت ہی نہیں ملتا، نہ اولاد کے ساتھ بیٹھتا ہے بندہ، نہ کچھ حقوق تو ادا نہیں ہوتے، پھر بھی اولاد کو اگنور کرتا ہے تو وہ بھی مصیبت ہے۔ قیامت کے دن یہ بھی اولاد کو حقوق نہیں پورے ہوں گے تو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی نسبت سے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی تہذیب سے زیادہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا اچھی تہذیب یعنی ادب دینا چاہیے، اولاد کو ادب سکھانا چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا وہ ادب و احترام کرے اور اس کے اندر اچھی باتیں پیدا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی ہو تو اس کو وہ زندہ درگور نہ کرے اور نہ اسے حقیر سمجھے اور نہ اسے بیٹوں پر یعنی اور نہ اسے بیٹوں پر ترجیح دے، نہیں نہ اس پر بیٹوں کو ترجیح دے، تو خدا تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔
اب اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں تو یہ کتنی باتیں ہیں، یعنی بیٹی، پہلی بات کیا فرمائی ہے اس حدیث میں کہ جو ہے نا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو اس سے نفرت نہ کرے۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس زمین میں دفن کر دیتے تھے اور وہ بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی کی کہ بیٹی کو زندہ درگور نہ کیا جائے، یعنی اس، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو حقیر نہ سمجھے۔ حقیر نہ سمجھے کہ مطلب ہے اس کو کم نہ سمجھے۔ بعض اوقات بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو سب سے بڑی، بندے کے لیے سب سے بڑی شان والی ہوتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے بندے کی نسل بھی قائم ہوتی ہے، اور بندے کے اوپر بیٹیوں کی طرف سے بعض اوقات اولاد ہوتی ہے تو بندے کے لیے وہ سب کچھ ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بیٹوں کی اولاد کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس لیے بیٹی جو ہوتی ہے اس کی قدر عظمت کو پہچانیں۔ آپ خود دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی قدر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وجہ سے دیکھیں کتنی شان ہے، کتنے اولیاء کرام ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں، جو سادات گھرانہ ہے وہ سارے کا سارا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے منسلک ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی شان ہے، تو یہ بیٹی کی شان ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا اور ثبوت بھی دیا کہ بیٹی کی قدر کرو، اس کو حقیر نہ جانو۔ اور جو اگلی بات فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ جو بیٹے ہوتے ہیں نا ان پر جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں بیٹی پر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیٹی ہے نا اس کو چھوڑو، بیٹے جو ہے نا ان کو ذرا پریفر کرتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ بیٹی کو ہی ترجیح دو، بیٹی کو اعلیٰ سمجھو، اس کے اوپر توجہ رکھو، تو یہ اللہ تعالیٰ بندے کو پھر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کو، یا 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کو پالا اور پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ تو ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو جنت ان کے لیے جس نے 3 بیٹیوں کو یا 3 بہنوں کو پالا، جوان کیا، بڑا کیا، اچھا سلوک کیا، اور یا 2 بیٹیوں کو یا 2 بہنوں کو پالا پوسا، ان کو بڑا کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو گویا جنت اس کے لیے ہے۔ تو ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کو تربیت بھی اچھی دینی چاہیے، اور تاکہ وہ، کیونکہ انہوں نے ماں بننا ہوتا ہے، تو تاکہ وہ جو ہے نا اچھی ماں بنیں گی اگر تربیت اچھی ہوگی۔ دینی تعلیم بہت ضروری ہے بچیوں کے لیے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں جو ہے ٹیلی فون تھما دیں اور سوشل میڈیا پہ بیٹھی رہیں، اور وہ جناب یاریاں لگا رہی ہیں، دوستیاں لگا رہی ہیں، اور آپ جناب خوش ہیں کہ چلو میرے بچے ٹھیک ہیں۔ یہ بچے ٹھیک نہیں ہیں بلکہ خراب ہو رہے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا جو ہے ذرا احتیاط سے وہ دیکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیں صورتحال کو، اور بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دیں، خاص طور پر بیٹی پر۔ تو اس لیے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں، تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے وہ میرے ساتھ آئیں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں دکھائیں کہ جس طرح یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح وہ بندہ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا پوسا اور وہ جوان ہو گئیں، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ آئے گا ایسے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی اتنا میرے قریب ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی شان ہے۔ تو اس لیے جو ہے، اور ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، پھر ان کو ادب سکھائے اور ان کے ساتھ مہربانی کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستغنی کر دے، مستغنی سے مراد ہے کہ وہ بچیاں بالغ ہو جائیں، اور پھر ان کا نکاح کر دے، تو وہ جو پرورش کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت اس پر واجب کر دے گا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، یعنی کہ تو
اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت اس کے لیے واجب کر دے گا۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بیٹی ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے بارے میں اس نے دریافت کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ اس کے لیے بھی اللہ جنت واجب کر دے گا۔ تو یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ تو گویا بیٹیوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں کہ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو یہ نہ بتا دوں کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ کی لڑکی جو ہے، جو جس کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے اور وہ آپ کے پاس واپس لوٹ آئے اور آپ اس کے کھانے پینے کے اس کے ضروریات کے کفیل بن جائیں، تو جو اس کی کفالت میں آپ خرچ کریں گے وہ صدقہ افضل صدقہ ہے۔ تو گویا وہ بیٹی جو متعلقہ ہوتی ہے یا بیوہ ہوتی ہے اور آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ اس کے کفیل بن جاتے ہیں، گویا جو آپ اس کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ بہترین صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا حق ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو اس امر کا اختیار دیا کہ وہ ماں کے پاس جائے یا باپ کے پاس۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ وہ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کو اگر ماں باپ طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بچہ ماں کے پاس جاتا ہے یا باپ کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو اختیار دے دیا کہ اس کے اوپر ہے کہ وہ ماں کے پاس جاتا ہے یا باپ کے پاس جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور ان کے والد ان کے دادا کی نسبت سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا ہے، مدتوں میری پیٹ میں رہا اور میری چھاتی سے یہ دودھ پیتا رہا اور میری گود میں یہ رہا اور میں اس کو بہلاتی رہی، اس کی خدمت کرتی رہی، تو میں نے اپنے اس بیٹے کو مدتوں پالا ہے، اب اس کے باپ نے مجھ کو طلاق دے دی ہے اور وہ اس کو مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تو نکاح نہ کرے تو اس کی پرورش کی زیادہ مستحق ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ اگر عورت جو ہے جس کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ شادی نہیں کرتی، نکاح نہیں کرتی، تو اسی کا پہلا حق ہے کہ وہ اس اولاد کی جو اس کے خامند سے ہے اس کی خدمت کرے، اس کی پرورش کرے، وہی حقدار ہے زیادہ۔ اگر وہ عورت شادی کر لیتی ہے، دوسرا نکاح کر لیتی ہے، تو پھر وہ اپنے خامند کو دے سکتی ہے، جو پہلا خامند تھا وہ لے سکتا ہے اور وہ خدمت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزا دے کہ ہم جو ہمیں حقوق اور ذمہ داریوں کا پتہ چلتا ہے دین کے مطابق، ہم اس پر عمل کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر خوش ہو جائیں۔ آمین۔